ए लोगों, गवाह रहना, ये आदमी किस तरह खुदा के सच्चे बंदों पर खुदा ही की इबादत खाने में इल्जाम लगा रहा है। गवाह रहना। बस करो, बस अपनी जुबान बंद रखो। मार दो इसे, मार दो, कत्ल कर दो इसे, कत्ल कर दो इसे, मार दो इसे, मार दो इसे, कत्ल कर दो। यहूदी उलमा की शैतानी साजिश की वजह से इबादत गाह में मौजूद लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ मुश्तइल हो गए। हर शख्स पत्थर हाथ में लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अचानक उनकी नजरों से गायब हो गए और मस्जिद से बाहर अपने हवारियों के साथ बाहिफाजत निकल गए। दूसरी तरफ कीना परवर यहूदी पेशवाओं की इश्तियाल अंगेजी की वजह से बहुत सारे लोग हंगामे का शिकार होकर कत्ल हो गए और मस्जिद का तकद्दुस पामाल हो गया। ईसा इब्न मरियम जो है जी, इस प्लेनेट अर्थ पे टॉप की जो डोमिनेंट पर्सनैलिटीज है ना जी, उनमें से एक है, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी गैर मामूली पर्सनैलिटी है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह के मौजज़ात ईसा इब्न मरियम को दिए किसी और पैगंबर को नहीं दिए, इंक्लूडिंग अवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ओवरऑल फजीलत तमाम अंबिया के ऊपर वो एस्टेब्लिश है, लेकिन चंद एक खूबियां ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ पैगंबरों में बांट दी हैं। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो खूबी दी जो और किसी पैगंबर को नहीं दी कि इस प्लेनेट अर्थ पे एक ही शख्स है जिससे अल्लाह ने कलाम किया, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। बाकी अंबिया की तरफ वही आई है। हां, शबे मेराज आसमानों पे हमारे नबी के साथ भी डायरेक्ट कलाम हुआ है, लेकिन इस दुनिया पे नहीं। शबे मेराज वो भी आसमानों पे। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फजीलत दी। बुखारी मुस्लिम में आया है कि क़यामत वाले दिन सब लोग नंगे उठाए जाएंगे, सबसे पहले इब्राहीम खलीलुल्लाह को लिबास पहनाया जाएगा। अब ये वो जुज़वी फजीलत है जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाम अंबिया पे हासिल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर मां और बगैर बाप के अल्लाह ताला ने पैदा किया। यह फजीलत किसी पैगंबर को भी हासिल नहीं है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को सही मुस्लिम में आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब शब मेराज के मौका पर अंबिया इकराम को जमा फरमाया यरूशलेम इलिया में, बैतुल मक़दिस के अंदर, तो वहां पर आपने इमामत फरमाई अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की। ये एक अनाउंसमेंट थी ओवरऑल फजीलत की जो कुरान में आया, तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बाद। ये अल्लाह के रसूल हैं, बाज को बाज पे अल्लाह ने फजीलत दी है। ये तफजील बैन रुसुल या अरबी में तफदील बैन रुसुल, ये अकीदा ऐन ईमान है, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन तफरीक बैन रुसुल ये कुफर है जो कुरान में है, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम। हम इनमें ईमान लाने में किसी में फर्क नहीं करेंगे। हमारे लिए ईसा इब्न मरियम को पैगंबर मानना भी उतना ही जरूरी है जितना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सूरतुन निसा में आया कि अगर कोई शख्स स्टार्ट में, पारा नंबर 6 के स्टार्ट में सूरतुन निसा में, कि अल्लाह और रसूल में भी ईमान लाने में फर्क करे या रसूलों में ईमान लाने में फर्क कर दे, वो पक्का काफिर है। कि हम बाज पैगंबरों को मानेंगे, बाज को नहीं मानेंगे, या अल्लाह को मानेंगे, पैगंबरों को नहीं मानेंगे, या अपने मर्जी के पैगंबरों को मानेंगे, बाकियों को नहीं मानेंगे। जिस तरह यहूदियों ने देखें जीसस क्राइस्ट का इनकार कर दिया और काफिर हो गए, हालांकि प्रोफेसीज मौजूद थी उनकी किताबों में कि एक मसाया आएंगे। वो मसाया आए, वो उनकी हराम खोरियों के ऊपर मौलवियों को, पादरियों को बताते रहे, यरूशलेम में लेक्चर्स देते रहे। लेकिन वही बात है कि भाई 80-90 साल के जो बुढ़े हैं
ان کے سامنے اگر ایک 25 سال کا کالی داڑھی والا نوجوان کھڑے ہو کے یہ کہے کہ حرام خوریاں چھوڑ دو، وہ تو کہتے تھے ہم تو بنی اسرائیل میں سے کسٹوڈین ہے، اس گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہیکل سلیمانی کے وارث ہم ہیں، اور ان کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے واز کیسے ہضم ہوں گے جبکہ وہ چن چن کے غلطیاں ان کی نکالتے تھے؟ میٹھی میٹھی باتیں تو نہیں طارق جمیسا والی انہوں نے کی ادھر، ورنہ تو سارے گلے لگا لیتے۔ وہ تو کہتے تم حرام خور ہو، سود خور ہو، اشرافیہ کے لیے تم نے اور قوانین بنائے ہوئے ہیں، عوام الناس کے لیے اور قوانین بنائے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کسٹوڈین کہتے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کا، بنو اسرائیل کا، اور کرتوت تمہارے جو ہیں وہ شیاطین والے ہیں، سموچے اونٹ نکل جاتے ہو اور مچھر چھانتے رہتے ہو۔ اب اس طرح کی جو کڑوی کڑوی باتیں ہیں، اختلافی موضوعات جو ہیں، یہ کون سن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کو قتل کریں گے، ہم قتل کے فتوے جاری کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نام ایٹ لیسٹ 25 دفعہ آیا ہے، اور آپ کا جو ذکر خیر ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، چونکہ ان کے زندگی کے واقعات بہت زیادہ ہیں نا، وہ صاحب امت نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے تو اپنی زندگی کا تھوڑا حصہ ہی گزارا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام میری ویڈیو دیکھ لیں، ریکارڈڈ ہے، اس میں میں نے تفصیل سے گفتگو اس حوالے سے کی ہے۔ تو یہودیوں نے ان کا انکار کیا، گمراہ ہو گئے، عیسائیوں نے ان کی شان میں غلو کیا، گمراہ ہو گئے۔ مسلمان جو ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ایک عقیدہ اللہ تعالیٰ کو توحید کے اعتبار سے مطلوب ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ چونکہ سب سے بڑا ایک ریلیجن پلانٹ ارتھ پہ اس وقت کرسچینٹی تھا جب نبی الاسلام تشریف لے کے آئے، آج بھی ہے لیکن وہ نام نہاد ہی رہ گیا، اس وقت تو واقعی وہ پریکٹسنگ تھے۔ اور پھر نبی الاسلام کے بعد بھی کئی سو سال تک مسلمانوں کی جنگیں ان سے ہوتی رہی ہیں، پھر صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، وہ بنیادی یعنی مذہب تھی۔ آج تو اس طرح یہ لوگ مذہبی نہیں رہے، سیکولر ہو چکے میں، اور اکثر یہ تو ایتھیسٹ ہو چکے میں، لیکن اس وقت تو یہ بہت مذہبی لوگ تھے۔ اس لیے قرآن پاک میں نبی الاسلام کو باقاعدہ ایجوکیٹ کیا گیا۔ سورہ آل عمران کا جو سٹارٹ ہے، آلموسٹ 70-80 آیات جو ہیں وہ نبی الاسلام کو نجران کے جو پادری تھے ان کے آنے سے پہلے ایجوکیٹ کیا گیا، کیونکہ انہیں تو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی دعوت کھڑی ہوئی ہے، تو وہ وفد پورا لے کے آئے تھے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں نبی الاسلام نے سارے دلائل رکھے، اس کے باوجود وہ جب بات نہیں ماننی کسی نے تو ٹامک ٹوئیاں کرنی شروع کر دی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں مولویوں کے سامنے آپ آیات رکھیں، حدیث رکھیں، کوئی نہیں بات مانتے۔ یہ ایٹیچیوڈ وہی ہے جو علماء یہود کا، علماء نصارہ کا تھا۔ چونکہ نبی الاسلام کو تو اللہ نے منوانا تھا، تو پھر سورہ آل عمران میں 61 نمبر آیت نازل ہوئی کہ اے نبی اب آخری حال یہ ہے کہ ان کے ساتھ مباہلہ کیا جائے گا، اور یہ نبی نہیں کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے نبی کو تو اللہ نے منوانا ہے نا دنیا پہ، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم جا کے موبائلیں کریں۔ یہاں پہ لوگ موبائلوں کا ایک دوسرے کو چیلنج کرتے رہتے ہیں۔ بھائی ہم نے تو گیون سرکمسٹانسز میں جو پیغمبر کی بات ہے وہ سامنے رکھنی ہے۔ کسی کو موبائلیں کرنے کا شوق ہے، جا کے ہندوؤں سے موبائلیں کرو، کرسچن سے کرو، ان سے تو کوئی نہیں کرتا۔ مسلمان ایک دوسرے کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے ساتھ موبائلہ کرو، اندازہ کرو۔ تو یہ اسپیسیفکلی نبی کا ایک خاصہ ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا روب ڈالا جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اپنے بیٹوں کو تم لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ، ہم بھی خود آتے ہیں، اور پھر کھلے میدان میں اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو نبی الاسلام صحیح مسلم میں پھر اس کی تفصیل ہے، قرآن میں تو اتنا ہی موجود ہے، مسلم شریف میں آیا کہ نبی الاسلام پھر سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کر علیہم السلام اجمعین مباہلے کے لیے گئے۔ حالانکہ نبی الاسلام کی اس وقت
کم از کم 9 بیویاں تو تھیں، آپ کسی کو نہیں ساتھ لے کے گئے. اس میں تھا عورتوں کو لے آؤ، تو عورتوں میں تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو جانا چاہیے تھا، کوئی بھی نہیں گئی. نبی علیہ السلام نہیں لے کے گئے، چونکہ یہ اسپیسیفکلی پروٹوکول ان اہل البیت کے لیے تھا جن کو نبی علیہ السلام نے اسپیشل پروٹوکول دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حضور کی نسل چلانی تھی. اور کھلے میدان میں جب پہنچے تو وہ موبائلے سے بھاگ گئے. انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم موبائلہ کریں گے تو تباہی ہوگی. جس طرح کیسے روم کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اپنی دنیاوی منفعت کی خاطر قبول نہیں کر سکا دعوت، ادروائز سمجھ تو اسے بھی آ گئی تھی. تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا تفصیلی ذکر کیا. سورۃ المائدہ میں کافی تفصیل کے ساتھ ان کے جو غلط عقائد ہیں انہیں اسپیسیفکلی ہائی لائٹ کیا گیا. اور سورۃ المائدہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں وہ آخری سورت ہے جو اہل کتاب کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. یہ فائنل ورڈکٹ تھا، اس لیے آپ اس میں جو الفاظ ہیں نا وہ تو پورا 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا اگر میں کراس ریفرنسز دینے شروع کروں. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جیوز کو اور اسپیسیفکلی کرسچنس کو خطاب کیا ہے کہ رسولوں کے سلسلے کے بعد، یعنی ایک رک جانے کے بعد، ایک فطرت کے پیریڈ کے بعد جو یہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین آ گئی ہے. اور پھر ان کے عقائد کا رد جس طرح کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں، اور تم اللہ کا کیا بگاڑ لوگے اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں آباد ہیں انہیں ہلاک کر دے. اور پھر آگے چل کے سورۃ المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر سورۃ المائدہ ہی میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. ایسوں کو اپنا مشکل کشا مانے ہوئے ہو تم، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اسی پہ میں نے تو بولا تھا نا کہ عیسیٰ ابن مریم کا اگر یہ سٹیٹس ہے اور ان کی والدہ جو اولیاء کی سردار ہیں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اور پھر آگے چل کے جو فائنل کنکلوژن پھر سورۃ المائدہ کی ہوتی ہے نا، وہ قیامت کے دن کا منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود چن لیا جائے؟ وہ کہیں گے اللہ مجھے کب شایع تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا میں اہل نہیں ہوں. میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے وہی کیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو اے اللہ وہ تو جانتا ہے، جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے. یعنی اگر میرے دل میں بھی کہیں کوئی ایسی لالچ تھی تو تیرے علم میں ہے. میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر گواہ تھا. اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے ان کے ساتھ عذاب والا معاملہ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. یعنی عیسیٰ ابن مریم تو اعلان برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے جو اس حوالے سے ان کے بارے میں غلط عقائد کلیم کیے ہیں. پھر جو ان کا مرزانہ پیدائش کا ذکر ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر ہے اور پھر سورہ مریم میں. بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، اسی لیے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ روح من، اللہ کی طرف سے خاص روح ہے. یعنی اللہ کی روح سے مراد اللہ کی پیدا کردہ مخلوق روح.
اللہ تو خود روح سے پاک ہے نا, اللہ کی زندگی کی تو مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی. اور پھر سورہ الزخرف میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم قیامت کی خبر ہے, اور سورہ آل عمران میں ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا اور ان کے خلاف مکر کرنے والے لوگوں کو ذلیل و خوار کیا. واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر تھی. اور سورۃ النساء میں تو بڑی یعنی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, نہ تو وہ قتل کیے گئے نہ صلیب دیے گئے, بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا, ایمبیگوس ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا, اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. اور اس کے اندر آپ کا دنیا میں دوبارہ آنے کا ذکر بھی موجود ہے, کیونکہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو سب لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے, اور اس کا ذکر اس آیت میں پھر وہ حضرت ابو ہریرہ وہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے. اس ٹاپک پہ میں تفصیلی, یہ غامدی صاحب نے جتنے چوہے چھوڑے ہیں نا, میں نے لاجیکل جواب ایک ایک بات کا دیا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک صرف اس طرح ہاتھ کر کے یا کوئی اپنا کوئی ایک نظریہ پیش کر کے نہیں بات ہوتی, بات وہ ہوگی جو ریٹن میں ہے موجود کہیں پہ. آپ نے اپنی خواہشات کا نام دین رکھنا ہے تو وہ تو میرے بھائی تمام مکاتب فکر نے اپنی خواہشات کا نام دین رکھا ہوا ہے. جو تصوف کے ماننے والے ہیں انہیں اس میں مزہ آتا ہے, جو بتوں کے پجاری ہیں ان کو اس میں مزہ آتا ہے. یہ دین تو ایک علم کی دنیا ہے. علم کی دنیا میں آپ قرآن, سنت, اجماع امت, یہ تین مین دلائل ہیں جس کو لے کے سارے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو میں نے ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے اس میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں جس طریقے سے جھنجھوڑا ہے نا, ان کا وہم نکالا ہے کرسچنز کا کہ عیسیٰ ابن مریم کبھی آر محسوس نہیں کریں گے اس بات سے کہ انہیں کوئی کہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. یعنی پیغمبروں کا یہ فخر ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے. یہاں تو عام مولوی نہیں ہے سننے کے لیے تیار. آج تک کسی مولوی کے ساتھ اشتہار پہ لکھا ہوا آپ نے پایا ہے اللہ کا بندہ مولانا فلاں؟ یہ لکھ کے بھی دیکھ لیں. وہ اتنی دمیں سال لگواتے ہیں, شیخ الحدیث, استاذ العلماء, علماء کے بھی استاد, اور علماء کو کیا مدرسوں میں سکھاتے ہیں وہ ویڈیو لیکس میں ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے. یہ ان علماء کے استاد اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں. اب مجھ سے نہیں آپ نے پوچھنا کون سے ہیں, میں کسی کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے, اور نہ کوئی مقرب فرشتہ. اور یہاں پہ اللہ نے اکتفا نہیں کیا سورہ نساء میں, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی اس بات سے آر محسوس کرے گا نا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, یعنی وہ کوئی اور ہی کچھ بننا چاہتا ہے, تو قیامت والے دن ہم ان کو پھر جمع کر لیں گے. اور جو لوگ بھی اگر اس قسم کے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم انہیں عذاب دیں گے. لیکن یہ سمجھانے کے لیے تھا, یہ نہیں تھا کہ پریکٹیکلی انبیاء کے کیس میں ایسا ہونا ہے. بیسیکلی انبیاء کو سینٹر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ باقی لوگوں تک میسج پہنچاتا ہے کہ تجھے تو شاہی کوئی نہیں. یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر انبیاء کا یہ سٹیٹس ہے نا تو تجھے تو شاہی کوئی نہیں, تو بابے شاہی کوئی نہیں, اگر انبیاء کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. پھر سورہ المائدہ میں اور سورہ آل عمران کے اندر جو غیر معمولی معجزات عیسیٰ ابن مریم کے آئے ہیں, یعنی مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے, اور جو اندھے تھے, کوڑی کے مریض تھے, ان کو شفا دے دینا اللہ کے اذن سے, اور پھر مٹی کی مورت وہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتی تھی. یہ بڑے غیر معمولی معجزات ہیں, یہ کسی اور پیغمبر کے حق میں نہیں ہے جو عیسیٰ ابن مریم کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سورہ مریم میں اور آل عمران میں کہ مریم کو پہلے بشارت دی تھی کہ ہم تجھے اور تیرے اس بچے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے. یعنی یہ اتنی ایکسٹراڈنری پرسنالٹی, پیدائش معجزانہ, دنیا سے اٹھایا جانا معجزانہ, اور معجزات تو بے شمار, اور پھر دنیا میں دوبارہ تشریف لانا, یہ بھی ایک معجزانہ بات ہے. کوئی شخص جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا, چونکہ وہ بغیر موت کے گئے ہوئے ہیں.
اس لیے وہ قرآن کا رول نہیں ٹوٹتا. قرآن میں جو سورہ یاسین میں یا سورہ الواقعہ میں آیا نا کہ جو مر گیا وہ واپس نہیں آئے گا, جو موت کے ساتھ دنیا سے گیا. عیسیٰ ابن مریم موت کے ساتھ نہیں گئے, وہ زندہ اٹھائے گئے, اس لیے واپس آئیں گے اور پھر 40 سال تک یہاں پہ رہیں گے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ وہ قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیہ موقوف کر دیں گے, دنیا میں امن ہو جائے گا اور کرسچنز اسلام قبول کر لیں گے. اور کرسچنز بھی اسی انتظار میں کہ انہوں نے دنیا میں آنا ہے اور مسلمان بھی اسی انتظار میں. سب کوئی یعنی اپنے اپنے اعتبار سے امید ہے. اب مجھے بتائیں کسی مسلمان کو 1% بھی کبھی وہم آتا ہے کہ یہ جو کرسچنز امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق وہ یہاں پہ وہ 3 خداؤں کا عقیدہ پھیلائیں گے, کیا کسی مسلمان کو وہم بھی آتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں 2.25 ارب؟ نہیں آتا نا. بس سرکار 2.25 ارب کرسچنز اگر آپ کو غلط عقیدہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بتائیں تو ایک جاہل مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اگرچہ وہ تعداد میں 2.25 ارب ہیں, مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں. تو سرکار آپ کے فرقہ تو کوئی بھی 2.25 ارب نہیں ہے, آپ تو ٹوٹل 1.25 ارب ہیں. ان میں بھی فرقے بنائے تو کروڑوں میں ہے. تو آپ کے کروڑوں فرقوں اور ان کے لاکھوں علماء کی وجہ سے اگر کوئی مجھے کہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے یہ عقیدہ رکھنا ہے, مروی کو فرق نہیں پہنتا. میں تو وہی مانوں گا عقیدہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن و سنت میں جو عقیدہ لکھا ہوا ہے اس کے خلاف 2.25 ارب کرسچنز کا دعویٰ آپ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. قرآن تو واضح ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قرآن تو واضح ہے اس عقیدے میں کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے. اور پھر سورہ مریم میں جس شان سے آیا کہ قریب آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. تو آپ کہتے ہیں ہم تو قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بھائی 2.25 ارب لوگوں کی چیخو پکار آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کروڑوں میں بھی ہو, ہم آپ کی چیخوں کو کبھی خاطر میں نہیں لائیں گے. رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ رکھنے کے اعتبار سے جو نبی علیہ السلام کی تعلیم کردہ تعلیمات قرآن و سنت کی شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کے خلاف ہو. سمپل ہے. آلریڈی یہ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں نا, سارے مسلمان یہی کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کی دھونس جس طرح آپ پہ اثر نہیں کرتی, اس طرح آپ کے علماء کی دھونس بھی ہم پہ کوئی اثر نہیں کرتی. میں نے اس لیے بارہ کہا ہے کہ جن بابوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے نا یہ قبر سے بھی نکل آئے اور ہم سے کلام بھی کرنا شروع کر دیں, تب بھی ہم کہیں گے حق وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے. ویسے ایسا ہوگا نہیں ہے, نکلتے ہی غائب کر دیں گے انہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی تو امتحان ہے آپ کے لیے کہ آپ نے قرآن و سنت کو ماننا ہے یا دجال کے فالوورز کی طرح آپ نے شعبدہ بازیوں سے امپریس ہونا ہے. وہ دجال کے پیچھے جتنے لگیں گے وہ شعبدہ بازیوں سے امپریس ہوں گے نا. اور جو بخاری مسلم میں وہ کامل الایمان مومن کا ذکر ہے کہ وہ آئے گا سامنے اور کہے گا تو دجال ہے کیونکہ مجھے میرے نبی کا فرمان پہنچا ہے. وہ تو نہیں کہے گا منو حضور نے خواب ہی چاہ کے دسیا یا میں کشف کے ذریعے دیکھا ہے. فرمان کو لے کے چل رہا ہوگا, حدیث کو لے کے چل رہا ہوگا. تو آج بھی جو قرآن و سنت کو لے کے چل رہے ہیں وہی الحمدللہ حق پہ ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دین قائم رہے گا اسی طریقے سے اپنی سچائی کے ساتھ. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب ہی رہیں گے. غالب سے مراد ہے اپنے دلائل میں, کیونکہ اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اس گروہ سے مراد ہے ہوا اہل العلم, جو اہل علم ہے. تو علم تو دیکھ لیں ان کی موت ہے, ذرا سی علمی بات کریں. یقین کریں یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا, میں آپ کو ریئل اپنی کیفیت بتا رہا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مخالف علماء کی نا ویڈیوز لگا کے نا سنوں کہ یہ کیا کہتے ہیں.
تو جب کبھی بھی میں نے کوئی ویڈیو لگائی ہے نا تو 5 منٹ کے بعد نہ میں بند کرنے میں مجبور ہو جاتا ہوں، نہ کوئی آیت پیش کرتے ہیں نہ کوئی حدیث پیش کرتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ ہے۔ اب مجھے بتائیں جب کوئی ایسا بیان کر رہا ہے تو آپ کو کوفتی ہوگی، پھر اینڈ پہ میں اپنی ویڈیو خود ہی لگا کے بیٹھ جاتا ہوں اور پھر میں اسے انجوائے کرتا ہوں۔ ہم تو صرف عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور ان بابوں کا اور ان کے بابوں کا خدا اور، اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے تھے، وہ تو ہندو بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان تعلیمات کے ساتھ مانے جو اس شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد۔